Bismillahirrahmanirrahim। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 51 तक देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है अगली आया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पीछे देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बैकग्राउंड का कि कौन सी चीज़ें थी जो पिछली दफ़ा हमने देखी थी। ये आया नंबर 51 तक जो मजमून था, ये यहाँ पे आके जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जो पिछली जो एक तसलसल के साथ जो है ना बात हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि पैगंबर आते हैं, पैगंबर आने के बाद कुछ लोग इनकार करते हैं और उनका रवैया जो है वो इंतहाई मुतकबराना होता है। और उनके बारे में बता दिया जाता है कि किसी ज़िंदगी में किसी मरहले पे फैसला कर दिया जाता है कि ये अब जो है ना इस काबिल नहीं है कि इनको हदायत दी जाए, बल्कि अब कुछ दिन इंतजार करेंगे और जब मौत आ जाएगी तो उसके बाद इनका कुछ मामला जो है ना कब्र में होगा, उसके बाद आखिरत में मामला होगा। और उसके बाद देखा कि ग्रोह दर ग्रोह लोग आते हैं दोजख में और किस तरीके से एक दूसरे पे लान तान करते हैं। ये पहला सीन था। उसके बाद अगला सीन जो हमारे सामने आता है वो उन लोगों का आता है जो जन्नत में गए हैं, और जन्नत में किस तरह जो है ना वो शादा हैं, खुश हैं अपनी जो है ना अपनी प्रोग्रेस पे। और उसके बाद जो अगला सीन आता है जिसमें उनका इंटरेक्शन होता है जन्नत वालों का दोजख वालों के साथ। और उसके बाद जो असहाबे आराफ हैं उनका इंटरेक्शन होता है, दोनों तरफ अहले जन्नत से भी और अहले दोजख से भी यानी इंटरेक्शन होता है। और उसके बाद अगला इंटरेक्शन जो है वो जो हमने देखा वो है आया नंबर 50, जो पिछली दफ़ा हमने देखा था, जिसमें इंटरेक्शन होता है किनका, ये असहाबे जो दोजख हैं उनका इंटरेक्शन होता है अहले जन्नत के साथ। और 50 पे ये ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जो 51 है ये तज़मीन की आया है। तज़मीन यानी इसको इंसर्शन कह लें इंग्लिश में, जैसे कि जो है ना एक बात हो रही है। जुमला मुतज़ा और तज़मीन में जो है ना कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता। जिस पहलू से फ़र्क होता है मैं आपके सामने रख। जुमला मुतज़ा की आप बाज़ औक़ात चीज़ जो है ना किसी और तरफ जाती है, होती तो वो कंटेक्स्ट में ही बात हो रही होती है, किसी तरफ जाती है, किसी और का हवाला बनती है, किसी और चीज़ का हवाला बनती है, फिर वापस आ जाती है। तो इसको जुमला मुतज़ा कहते हैं। तज़मीन जो होती है वो बुनियादी तौर पे जो मज़मून होता है उसी से उठी हुई चीज़ होती है, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ को बयान किया जाता है। तज़मीन तज़मीन वैसे मज़मून का जो है ना जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वही माना है। यानी उसके अंदर एक मज़मून होता है, एक एडिशनल मज़मून होता है। तो वो है। अब ये तज़मीन किस नौइयत की है जो 51 में हमने देखी थी। 50 में तो ये इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, जिसमें जो असहाबुन नार हैं, जो दोज़ख के लोग हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं जन्नत वालों के साथ। 50 पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद क्योंकि यूं ही ये ख़त्म होता है तो अब ये बताना है कि वो जो लोग हैं जो दोज़ख में ये मांग रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर जो है ना पानी बहा दिया जाए या हमें अल्लाह की नेमतें दे दी जाएं, और उनके ऊपर हमने कुछ चीज़ें हराम ठहरा दी हैं, यही चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हराम ठहरा दी हैं, ये नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? तो उसकी वजह बताई है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है ना अपने दीन को लहव लाभ बना के रख दिया था। तो अब ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी है कि ज़ाहिर है कि अब मुखातबिन कौन है? मुखातबिन कौन है? मुशरिकीन मक्का है ना। तो जब मुखातबिन मुशरिकीन मक्का हैं तो ये बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको दीन दिया गया और इस दीन को इन्होंने खेल तमाशा बना के रख दिया। तो ज़ाहिर है कि असल मज़मून था किसका? दोज़ख का था। अब उसको ज़मीन पे उतार के जो मौजूदा सामने फ़रीक बैठे हैं, उन पे अप्लाई करना था। जब अप्लाई करना था तो ये कहा कि अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा। तो ये यानी इस तरीके से यानी एक बात हो रही थी इनडायरेक्टली किनके साथ? अहले दोज़ख के जो है ना, जो अभी मुस्तक़बिल में वाक़या आना है, क़यामत के बाद का होना है। लेकिन अभी मौजूदा ज़मीन पे जो ग्राउंड रियलिटी है, ये बताना कि असल में ये लोग कौन हैं? उसकी मिसाल सामने पेश कर दी जाए, तो वो मिसाल जो है ना यहाँ सामने पेश कर दी गई है कि ये वो लोग हैं। फलयौम ननसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जो है ना इस दिन से जो है ना यानी भूल गए थे, और वमा कानू बिआयातिना यजहदून। और हमारी आयात का जो है ना ये इनकार किया करते थे। यानी अब ये तज़मीन जो है 51 पे भी ख़त्म हो गई। अब आगे मज़मून जो अगली आया के अंदर है 52 के अंदर और 53 के अंदर जो मज़मून है, ये मज़मून बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो वलक़द जि'नाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। हम यकीनी तौर पे जो है ना हम ले आए हैं एक किताब, जि'नाहुम बिकिताबिन, एक किताब ले आए हैं फ़स्सलनाहु जिसकी हमने तफ़सील कर दी है
اپنے علم کی بنیاد پہ، اور جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ، ہم آ گیا ہے، ہم یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یوں ہی جو ہے نا کوئی پروناؤنس آئیں تو ہم بتائیں کہ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مکہ کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ہم کتاب لے آئے ہیں، ان کے پاس کتاب لے آئے ہیں۔ اب اب یہاں پہ براہ راست خطاب ہونا شروع ہو گیا ہے، کن کو؟ مشرکین مکہ کو براہ راست خطاب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یہ جو بات چل رہی تھی، یہ بات چلی تھی آیا نمبر 30 جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ 35 اور 36 سے جو ہے نا بات چلی تھی۔ 35 اور 36 میں جہاں سے بات کا سٹارٹ ہوتا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ رسول آتے رہیں گے، اللہ کی آیات سنائیں گے، اور جو ہے نا ان کے پہ عمل پیرا ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو استکبار کریں گے ان کے لیے دوزخ ہے۔ یہ یعنی پیغام ہے۔ اس کے بعد آگے مسلسل جو بات ہوتی رہی ہے وہ سب پیغمبروں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے، سب رسولوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے۔ یعنی یہ رسول کے ہر دور کے رسول کے جو مخاطبین تھے ان سب کے لیے بات ہوتی رہی ہے۔ آیا نمبر 36 کے بعد ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے، 37، 38، 39، 40، یعنی ابھی 51 تک جو ہے نا، یہ سب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب رسولوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ صرف دو ایسے مقامات ہیں، یعنی دو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ تضمین کے طور پہ مشرکین مکہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تضمین کیا ہے؟ یعنی ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا جو بات ہوئی تھی کہ تضمین جو ہے وہ ایک اضافی مضمون ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آیا نمبر 51 میں تضمین آئی ہے۔ اس سے پہلے تضمین جو ہے وہ 45 میں آئی تھی، سوری 45، یہ ساتھ پہ جو ہے نا میں نے لکھا ہے، 45 پہ جو ہے نا تضمین آئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو وہ بھی تضمین دکھائی دیتا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو 45 میں جو ہے نا یہ کہا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اصحاب الجنہ نے، یعنی یہ جنت کے لوگ ہیں نا، انہیں اصحاب النار کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے اور انہیں پوچھا ہے کہ ہم نے تو جو ہمارے ساتھ وعدے ہوئے تھے وہ تو پورے ہو گئے، لیکن کیا تمہارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں پورے ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک مؤذن ہے جو یہاں بتاتا ہے کہ ایسے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مؤذن جب بات کرتا ہے تو اس کے بعد ہاں اس کے بعد یعنی اگلی جو آیا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پھر جو ہے نا یعنی گراؤنڈ ریالٹی مشرکین مکہ کی طرف انگلی اٹھا کے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہونا ہے، یعنی جو معاملہ کل کو قیامت والے دن ہونا ہے وہ پھر زمین پہ لا کے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ ہم بالآخرت کافرون، اور یہ آخرت کے جو ہے نا یہ انکاری ہیں۔ یہ بھی تضمین تھی، آیا نمبر 45 بھی تضمین تھی، اور 51 بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بھی تضمین ہے۔ تو عمومی طور پہ جو مضمون چلا تھا 36 کے بعد، وہ عمومی طور پہ تمام پیغمبر، تمام رسولوں کے جو مخاطبین ہیں ان سب کو مخاطب کر رہا تھا، لیکن گاہے بگاہے 45 میں اور 51 میں آ کے دو جگہوں پہ تضمین کے طور پہ مضمون آیا ہے، لیکن آگے 52 کے جو ہے نا جو ابھی آیا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ براہ راست خطاب ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ براہ راست خطاب ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے رسولوں سے خطاب ہو رہا تھا اور اب یہاں پہ ان سے براہ راست خطاب ہوگا۔ اور جب براہ راست خطاب ہوگا اور اس میں جو بات ہے یہاں پہ جو ان کو بتانا مقصود ہے کہ ہم تمہارے پاس کتاب لے آئے ہیں۔ اب یہ کون سی کتاب لے آئے ہیں؟ یہ وہی بات ہے جو 36 میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی اب ہم اسے ریلیٹ کر دیں گے نا پچھلی بات سے۔ آدم علیہ السلام کہا گیا کہ اللہ کے جو ہے نا رسول آئیں گے اور ساتھ کتابیں آئیں گی، اللہ کے پیغامات آئیں گے، اللہ کے احکامات آئیں گے۔ تو یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کتاب آ گئی ہے، اب تمہاری سیٹنگ میں، تمہارے جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تمہارے اندر ایک رسول جو ہے نا آگے ہیں، رسول کے ساتھ ایک کتاب آ گئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اب وہی کام کر رہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو وعدہ کر دیا گیا تھا کہ یعنی گاہے بگاہے رسول آئیں گے، ساتھ کتابیں آئیں گی۔ اب وہ کتاب تمہارے درمیان آ گئی ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، وہ کتاب اب تمہارے درمیان آ گئی ہے۔ فَصَّلْنَاهُ، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل کر دی ہے۔ فَصَّلْنَاهُ جب اس طریقے سے آتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی تفصیل کر دی ہے، یعنی وہ چیزیں
جو بتانا ضروری ہوتی ہیں، اور آگے وہ بتا دیا ہے کون سی ہے، یعنی ہدایت پہ مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بتانا مقصود تھی، ہدایت کے حوالے سے بتانا مقصود تھی، ان تمام چیزوں کی ہم نے تفصیل کر دی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ماچس سے لے کے ایٹم بم تک کے تمام فارمولے اور ریسیپیز قرآن مجید کے اندر پائی جائیں گی، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جب اس طرح کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے نا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے، دنیا کے تمام علوم و فنون کی اس کے اندر تفصیل کر دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات جو کنٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے وہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے نا، اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت جو ہے یہ راستہ ہے، کسی چیز یہ ایک راستہ متعین ہوتا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ چلنا ہے تو وہ کیسے چلنا ہے، یعنی انگلی پکڑ کے چل لے کے جانا ہے نا۔ یعنی ہدایت دو طرح کی چیزوں کے لیے آتی ہے۔ آپ سے کوئی چیز، کوئی آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، دو طریقے ہیں۔ آپ ایک طریقہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، چلیں میں آپ کو وہاں پہ جو ہے ڈراپ کر دوں گا، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی یہ روڈ ہے، یہاں سے مڑنا ہے، فلاں جگہ جو ہے نا اسٹریٹ کا نام یہ ہے، فلاں جگہ جب پہنچیں گے تو یہ جو ہے نا اس کا گھر ہوگا، یعنی ایڈریس ایکسپلین کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو آپ دونوں طریقے، ان دونوں کے لیے لفظ جو ہے نا ہدایت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ٹو گائیڈ، دونوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو گائیڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہدایت کا لفظ ہوتا ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، یہ دوسرے معنی میں ہوتا ہے، جس میں ہم انگلی پکڑ کے کسی کو لے کے جاتے ہیں کہ پکڑ کے جاتے ہیں کہ دیکھو اس جگہ پہ تم نے پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے تفصیل کر دی ہے ان تمام چیزوں کی جس کی انسان کو ہدایت کے طور پہ ضرورت تھی۔ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ رحمت کے طور پہ بھی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر معاملہ ہوگا، دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوگا کہ تم ہدایت پہ چلو گے اور یہ کتاب جو ہے نا وہ اس چیز کو فلفل کر دے گی۔ یعنی دنیا کے اندر اب خدا کی منشا کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے، کس طریقے سے تم نے جنت میں پہنچنا ہے، وہ تمام جو ہے نا مائل سٹونز اس کے اندر جو ہے نا ڈیفائن کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر تم جو ہے نا اس کے مطابق چلو گے تو یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت ظاہر ہے کہ قرآن مجید یا بک جو کتاب ہوتی ہے وہ سراسر ہدایت ہی ہوتی ہے، اور وہ ہدایت جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم نے پوری تفصیل کر دی ہے، پوری تفصیل کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی اس کے اندر ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہم نے مہیا کر دی ہیں، اور اس کے بعد نتیجے کے طور پہ یہ تمہارے لیے رحمت ہوگی، نتیجے کے طور پہ تمہارے لیے رحمت ہوگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یعنی اصل میں جب رحمت کا لفظ آتا ہے تو یہ قیامت کے حوالے سے ہوتا ہے، عمومی طور پہ قیامت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا جو کامل ظہور ہے وہ قیامت کے بعد ہی جو ہے نا ہمیں نظر آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، کئی پہلو ہیں، لیکن اصل جو ہے اس کا پہلو وہ قیامت کے بعد ہمیں نظر آئے گا، اور وہ جنت کی صورت میں ہے۔ اور جنت جو ہے وہ اس ہدایت پہ چلنے کا نتیجہ ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ قوم کا لفظ ضرور نہیں ہوتا کہ کسی یعنی نیشن کے طور پہ اس کی ٹرانسلیشن کریں، قوم لوگوں کے لیے، لوگ عام جس طرح ہم مفہوم بولتے ہیں اسی طریقے سے قوم، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ یؤمنون کا لفظ آ گیا ہے۔ یؤمنون جب اس طریقے سے آتا ہے تو بعض اوقات جو فعل ہوتا ہے وہ اپنے ابتدائی مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، فیصلے کے لحاظ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یؤمنون کا لفظ آیا ہے یہ اپنے ابتدائی مفہوم میں ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یعنی ایمان لا چکے ہیں، وہ والی بات نہیں ہے، ایمان لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ بات نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں اپنے اندر ایک ابتدائی مفہوم یہ رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے اندر الا علم جو ہے نا بڑا اہم ہے۔ لفظ الا علم جو فریز ہے یہ بڑی اہم ہے۔ علم کا لفظ آ گیا ہے تو علم کا لفظ جو ہے یہ الف لام کے بغیر آیا ہے۔ جب الف لام کے بغیر آتا تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ یعنی نکرہ کا جو ہے نا یہ ورڈ ہے، یعنی تنکیر، یعنی اس میں یعنی نکیرہ، یعنی نکرہ کامن ناؤن کے طور پہ الف لام کے بغیر آیا ہے۔ اچھا، جب یہ اس طریقے سے الف لام کے بغیر آتا ہے تو اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں یہ تفخیم کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تفخیم جو ہے نا یہ گرامر کا لفظ ہے، جس میں تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی شان کو بڑھا دینا، اس کو نمایاں کر دینا۔ اس چیز کو اٹھا کے، ایک عام سی چیز تھی اس کو اٹھا کے نمایاں کر دینا، اس کو جو ہے نا تفخیم کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ کہ اب یہ علم جو لفظ ہے یہ معمولی لفظ نہیں رہ گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطعی علم کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم نے کتاب کے اندر بھیجنا تھا، مقصود یعنی تھا ہمارے سامنے، ہمارے مطمع نظر تھا، وہ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ بھیج دیا ہے، اور یہ علم اللہ کا علم ہے۔ ایسا ہی علم ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہے، اس کے بعد رات آنی ہے، اور اگلے دن پھر سورج نے نکلنا ہے،
اور یہ جو علم ہے یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، یعنی آج کا بھی علم ہے، کل کا بھی علم ہے، رات کا بھی علم ہے، ایسے ہی کل کی جو صورتحال سامنے آنی ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ قطعی علم کی بنیاد پہ یہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی فکشن نہیں چلے گا، اب اس کے بعد کوئی کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی کہانی گھڑ کے جو ہے نا مذہب کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ یعنی اب یہ چیز متعین ہو کے ہمارے سامنے آ گئی، یعنی کتاب جو ہے وہ اصل میں اسی چیز کے لیے آتی ہے۔ اب یہ اعلیٰ علم کا جو لفظ ہے نا، اپنے مفہوم اور مدعا کے لحاظ سے یہ میزان کا لفظ ہے، فرقان کا لفظ ہے، اسی طرح کا یہ لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے قطعی علم کی بنیاد پہ یہ چیز آپ کے سامنے مہیا کر دی ہے۔ اب یہ قطعی علم کیا ہے؟ یہ ساری جو بات ابھی جو کی گئی ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ عمومی لب و لہجے میں کہی گئی ہے کہ ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے، اس کے اندر تفصیل کر دی ہے ان تمام چیزوں کی جن کی جو ہے نا ضرورت تھی، اور اپنے قطعی علم کی بنیاد پہ، یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا فکشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی فلسفیانہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جو انسانوں نے گاڑ کے کوئی چیز ڈال دی ہو، اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ قطعی بات ہے، جس طرح ابھی میں نے کہا نا کہ سورج نکلا اس کے بعد رات آئے گی، یہ قطعی بات ہے۔ ایسے ہی جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ قطعی چیزیں ہیں، یعنی ڈیفینیٹو جو ہے نا، یعنی اپنی پوری شکل میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور یہ عمومی لب و لہجے میں کہی جا رہی ہے۔ جب ہم عمومی لب و لہجے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن نے اس کو اس پہلو سے لیا ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب ہے اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے، لیکن یہ کسی خاص کنٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے، خاص کنٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے، تو کنٹیکسٹ بھی ہم ساتھ جو ہے نا شامل کر لیتے ہیں۔ کنٹیکسٹ کیا ہے؟ یعنی پیچھے تمام جو واقعات بیان ہوئے ہیں، خواہ وہ اصحاب اعراف کا واقعہ ہو، خواہ وہ جنت کے جو ہے نا لوگوں کے واقعات ہوں، خواہ وہ پیچھے جو بیان ہوئے ہیں دوزخ کے لوگوں کے واقعات ہوں، ان کے انٹریکشن جو ہے نا جو آپس میں ہوا ہے وہ واقعات ہوں، اور جو کچھ بھی پیچھے بیان ہوا ہے آیت نمبر 36 کے بعد مسلسل جو ہے نا قیامت کو ہی زیر بحث لایا گیا ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے نا بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری حقیقتاً ایسے ہی ہوں گی۔ یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے قطعی علم کی بنیاد پہ یہ چیز آپ کے سامنے جو ہے نا مہیا کر دی ہے، اور یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا ہے جو آیت نمبر 36 میں بیان ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام سے وعدہ تھا، کتاب مہیا کرنی تھی، وہ کتاب ہم نے مہیا کر دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے زور و شور کے ساتھ جو ہے نا یہ سارا میسج 52 کے اندر مہیا کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ یہ کتاب آ گئی ہے، کتاب آ گئی ہے۔ اب یہ بات کرنے سے پہلے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی پیچھے سورہ جو ہے آیت نمبر 51 تک 51 جو ہے نا آیات گزر چکی ہیں، اور اس کے بعد گزر چکی ہیں، اور آخری موضوع تھا ابھی تک وہ قیامت ہی تھا، قیامت ہی تھا، اور یہ قیامت کا مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ حل ینظرون الا تاویلہ، کیا یہ اس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے؟ تعویل کا جو لفظ ہے یہ لفظ متشابہات کے مقابل میں آیا ہے۔ متشابہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کل کو کیا ہونا ہے۔ متشابہ یہی چیز ہے نا کہ جنت کیا چیز ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جو لفظ بیان کیے گئے ہیں لفظوں سے ہم چیز کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، پچھلی مثالیں میں دیتا آیا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا کسی زمانے میں انڈیا سے جو ہے نا یو کے گئے، تو وہاں انہوں نے ٹریم چلتی ہوئی دیکھی، وہاں انڈیا میں ٹریم نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، جب انہوں نے دیکھی تو واپس آ کے بتایا کہ یہ ایک ٹانگے چل رہے ہیں لیکن اس کے اندر آگے گھوڑا نہیں ہے ٹانگیں ہیں لیکن گھوڑا نہیں ہے اس کے آگے۔ اس کو ٹریم کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایک مثال دے کے بیان کیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں متشابہات میں بیان کیا ہے، متشابہات میں بیان کیا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے دیکھنے کا، وہ جاتے ہیں یو کے جاتے ہیں اور جا کے ٹریم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ جو مثال دی تھی، مثال تو متشابہ تھی لیکن اس کی تعویل کیا تھی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یوں ہی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت، حقیقت ہی کہتے ہیں نا اس کو۔ تو یہ حقیقت کے جو ہے نا منتظر ہیں کہ حقیقت ان کے سامنے کھل جائے۔ تعویل کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، تعویل کا ایک معنی تفسیر بھی ہوتا ہے، تعویل کا ایک معنی خوابوں کی جس طرح تعویل ہوتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا دیکھا کہ کچھ ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں وہ جو ہے نا سجدہ کر رہے ہیں، تو جب اپنے والد صاحب کو جو ہے نا خواب بیان کرتے ہیں تو وہ انہیں جو ہے نا کچھ اور مشورہ دیتے ہیں، لیکن کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا جب وہ پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اس کے بعد اپنے والدین کو، والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی تعویل ہے،
یعنی طویل ہے، یعنی یہ کہ وہ جھکے ہیں نا، ان کے سامنے ایک طرح کا سجدہ کیا ہے، یعنی اس زمانے میں جو ایک سجدہ کرنے کا سٹائل تھا حکمرانوں کے سامنے، تو وہ جو سجدہ کیا ہے جھک کے انہوں نے، تو وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ تعویل ہے اس کی۔ اب تعویل ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی حقیقت ہے، وہ حقیقت کھول کے سامنے آ گئی ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ جو ہے نا یہ لفظ تعویل آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کے منتظر ہیں کہ جو کچھ پیچھے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کھل کر ان کے سامنے آ جائیں، حقیقت میں سامنے آ جائیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم وہ واقعات ان کے سامنے حقیقت کے طور پہ بیان کر دیں، جو ہے نا ابھی بیان کر دیں، یہ امپاسبل چیز ہے۔ جب یہ امپاسبل چیز ہے تو یہ گویا کہ قرآن کی دعوت ساری کی ساری کس چیز کی دعوت ہے؟ وہ اس چیز کی دعوت نہیں ہے کہ حقائق کو تمہارے سامنے جو ہے نا لا کے دکھا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت جو دعوت دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ وہ انفسی دلائل ہوتے ہیں، آفاقی دلائل ہوتے ہیں، عقل کی بنیاد پہ جو ہے نا اپنے سفر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ انسان کا شرف ہی یہی ہے کہ وہ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اور یہ دعوت اسی چیز پہ یعنی مشتمل ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کوئی چیز دکھائی جائے پھر ایمان لائیں گے، تو یہ قرآن کے سکوپ سے باہر کی چیز ہے، اور یہاں پہ اس چیز کا انکار کر دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقت ان کے سامنے کھل کے آ جائے، تو پھر جو ہے یہ جو معاملہ ہے یہ هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اور جب یہ لوگ جو ہے نا جس دن ان کے سامنے حقیقت کھل کے آئے گی، اب تو نہیں ہو سکتا، اب حقیقت جو ہے یہ قیامت والے دن ہی کھلنی ہے، کیونکہ انہوں نے جو پچھلے تمام واقعات ہیں، یعنی پچھلے اصحاب آراف کے واقعات ہوں، جنت کے واقعات ہوں، دوزخ کے واقعات ہوں، انہوں نے انکار کر دیا اور چاہتے ہیں کہ حقیقت کھول کے سامنے آ جائے۔ یہ نہیں کھل کے سامنے آ سکتی جب یہ سب کچھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے اس کو بلا دیا ہے، اللہ زینہ نسوخ من قبل، اور جب یہ وہاں پہنچیں گے، جب حقیقت ان کے سامنے ایکچولی کھلے گی، تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا، کہ ہمارے جو رسول آئے تھے وہ واقعی حق پر مبنی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی باتیں حقیقتاً تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے گڑ لیا تھا، فلسفیانہ طریقے سے چیزیں پیش کر دی تھیں، فکشن جو ہے نا کریٹ کر دیا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقتاً باتیں تھیں جو انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد یہ نسو، جنہوں نے بلا دیا، یعنی یہی لوگ ہیں نا جو مشرکین مکہ ہیں، جو اس قرآن کے مخاطب ہیں۔ یہ نسو نہ، یہ الگ ورڈ نسو ہے، کیا مطلب نزول ہے؟ یہ جو لفظ ہے وہ نسو ہے، یہ نہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہاں ہاں، یہ نسیان، نسیان سے نکلا ہے۔ ہاں نسیان ہے، یعنی بلا دینا۔ ہو جو ہے نا کتاب کی طرف جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف جا رہا ہے، یعنی کتاب کو بلا دیا تھا جنہوں نے، ٹھیک ہے نا، یعنی یا قیامت کو بلا دیا تھا، پیچھے جو سوری یہ دن آیا نا، یوم کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اس دن کو بلا دیا تھا، اس دن کو بلا دیا تھا۔ یوما کے جو ہے نا اس کے حوالے سے ہوا ہے، اس دن کو بلا دیا تھا۔ اور جب ہماری یعنی جب اس دن وہاں پہنچیں گے قیامت والے دن، تو یہ کہیں گے کہ جو رسولوں نے بات کہی تھی وہ حقیقتاً حقیقی بات کہی تھی، وہ ٹھوس بات کہی تھی، کوئی فکشن نہیں تھا، کوئی ان کی اپنی جو ہے نا کوئی فگمنٹ آف ان کے امیجینیشن نہیں تھا، کوئی ان کے ذہن کا اختراع نہیں تھا، بلکہ وہ جو باتیں کہی تھیں وہ حقیقتاً باتیں ایسے ہی تھیں جیسے کہ جو ظاہر ہے اس کتاب میں ان کے یعنی بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں رسل کا لفظ آ گیا ہے۔ رسل جو ہے یہ ایک رسول کو نہیں کہتے، بلکہ ایک سے زیادہ جو ہے نا رسولوں کو بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کیونکہ جمع ہے نا، تو جمع ہمیشہ رسول آتی ہے، یہاں تو ایک رسول ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اب ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے۔ کس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے؟ آیہ نمبر 44 میں جو ہم بیان کیا جا رہا تھا، وہاں پہ ونادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ تو وہاں پہ تمام رسولوں کے جو ہے نا انڈیویجولی جو مخاطبین تھے وہ بات کر رہے تھے نا کہ کیا تمہارے پاس جو رسولوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ تو اب جب یہ مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، تو اب یہ باقی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کے بات کر رہے ہیں۔ ہاں وہ بات ٹھیک ہے، تمام رسولوں کی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی تھی، وہ حق بات تھی، یعنی گویا کہ اب یہ دعوت کا جو معاملہ ہے تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے۔ ان کو یہ سمجھ ہے، ہاں سمجھ، یعنی یہ قیامت میں، یعنی قرآن نے بتا دیا تھا نا کہ تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، اور اس کے بعد رسولوں کی تمام جو مراحل ہیں
دعوت کے وہ بھی کھول کے بیان کر دیے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یا قوم عاد، قوم سمود کے جو ہے نا آگے چل کے اسی سورہ کے اندر پڑھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پوری بات کو سمجھتے ہیں، اس پوری بات کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام رسولوں کی دعوت جو ہے نا ٹھیک تھی، جو بات ہمیں پہنچائی گئی تھی وہ واضح تھی، وہ کلیئر تھی، ہم نے ہی جو ہے نا وہ یعنی اس کو بلا دیا تھا، اور آج ہم جو ہے نا ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ان کے سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارے پاس کوئی اب جو ہے نا کوئی پارٹنر، کوئی شفیع، کوئی ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ایسا ہے جو آگے آئے اور ہمارے لیے شفاعت مہیا کرے، فَيَشْفَعُ لَنَا، ہمارے لیے شفاعت جو ہے نا مہیا کرے، او نرد او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں، یا تو ہمارے پاس کوئی شفیع آئے، شفاعت کرنے والا، اور ہمارے معاملات میں جو ہے نا کوئی مداخلت کرے اور اللہ کے ہاں جو ہے نا اس کی شفاعت بھی قبول ہو، تو ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا ان کے لیے، ظاہر ہے کہ امپاسبل ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ وہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، واپس لوٹا دیا جائے، یعنی دنیا میں ہم چلے جائیں اور ہم جائیں دنیا میں، ہم وہ اعمال کریں جو ہم کر کے آئے ہیں اس کے بالکل مخالف ہوں، یعنی دوسرے اعمال کریں تاکہ ہم بھی جنت میں جا سکیں، غیر الذی کننا نعمل، اور جو کچھ ہم دنیا میں اعمال کرتے رہے تھے بالکل اس کے اپوزٹ اعمال کریں، اور تاکہ ہم بھی جو ہے نا وہ کامیاب ہو کے آئیں۔ یہ دونوں چیزیں ان کو دستیاب نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ پہلی یہ صورتحال ہے، یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کھول دیتا ہوں، وہاں پہ ایک سٹیج پہ یہ کہا گیا، یہ آیت نمبر 78 ہے، سوری 48 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور وہ دن ہے جس میں کسی سے کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک فیکٹ ہے، جو ایک بنیادی سٹیٹمنٹ ہے، پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے، خواہ کچھ بھی جو ہے نا وہاں پہ کر لیا جائے، کسی کی سفارش جو ہے نا، یعنی کسی کے کہنے پہ کوئی چیز انیشیٹ نہیں کی جائے گی، سفارش کی بنیاد پہ جب نہیں کی جائے گی تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ امپاسبل ہے، یعنی قیامت والے دن ان کے کہنے پہ کوئی سفارش جو ہے نا کوئی نہیں ڈھونڈی ان کو مہیا کی جائے گی۔ اور یہ دوسرا جو بات ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم واپس جائیں اور ہم کوئی اچھے اعمال کر کے آئیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے پچھلی سورہ کے اندر جو ہے نا یہ پڑھائے ہیں، وہاں پہ سورہ جو انعام ہے اس کی آیت نمبر 28 ہے، وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہم جو ہے نا ان کو واپس جانے دیتے ہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اگر یہ دنیا میں واپس ان کو بھیج دیا جائے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات تبصرہ فرما رہی ہے نا کہ اگر ہم ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیں تو یہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اس وقت کسی نے سوال کیا تھا میں سے کہ کیسے، انہوں نے تو دوزخ دیکھ لی، انہوں نے جنت دیکھ لی، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آئیں اور دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیں؟ تو یہ وہی بات ہے، جس طرح ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ ہو چکا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے، عہد الست کا واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے نا وہ عہد الست ہے کیا تھا کیا نہیں تھا، تو اگر ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا تو ان کی میموری سے وہ چیزیں واش کر دی جائیں گی، دوبارہ جو ہے نا وہ امتحان شروع ہو جائے گا۔ امتحان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ نہ ہو، کلین سلیٹ کے ساتھ آئیں، امتحان شروع ہو اور پھر جو ہے نا آپ اپنے ثابت کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ واپس آئیں گے تو یہ وہی کام کریں گے، وہی کام کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی اس آرگومنٹ کا مقصد کیا ہوا کہ کس کا؟ یہ دوبارہ واپس آئے؟ یہ ان کی خواہش ہے نا، آرگومنٹ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا فہل لنا من شفعاء، کہ کیا کوئی ہمارے پاس کوئی شفیع ہے، شفاعت کرنے والا، وہ ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے، یہاں کوئی اللہ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ لیکن شاید یہ بول رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں اب زیادہ کلیئر ہو گئی، ہاں اب کلیئر ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کا یہ اصرار ہے کہ نہیں آپ پر کلیئر ہو چکی تھی۔ ہاں کلیئر ہو چکی تھی۔ نہیں، لیکن یہ جو بات ہوتی ہے یہ تب ہم کرتے ہیں کہ جیسے اگر بچہ کوئی شیطانی کرے ہاں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس طرح نہیں کرو اور اس طرح مار پڑے گی، ٹھیک ہے، جی اس کو مار ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو صحیح کر دیا، لیکن ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو کریں گے نا کل یہ پھر یہی کر رہا ہوگا۔ جی جی، تو یہ بات تو اب تب کہتے ہیں جب یہ چیز یاد ہو واقعی۔ نہیں وہ تو میں نے جو پچھلی ابھی دیکھیں
دیکھیں وہ جو پچھلا میں نے سورہ انعام کا حوالہ دیا ہے وہ تو ویسے ہی میں نے یعنی چیز کو وضاحت کے طور پہ دیا، لیکن سمجھ تو ہم یہاں پہ رہے ہیں نا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مجھے دوبارہ سمجھا دیں تو وہ تو پھر بڑا ایک لمبا بیک گراؤنڈ. ایس والی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات، یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بھول جائیں گے، یہ میرا خیال ہے ایکسٹرا ورڈ جو ہم ڈال رہے ہیں، وہ اس کو اس طریقے سے نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم نے دیکھ لیے، ہم واپس جائیں گے تو اب صحیح اعمال کریں گے. وہ بھولنے کی اس کی بات درمیان میں نہیں ہو سکتی. اگر بھولنے کی بات آ گئی تو وہ پھر نردو کا لفظ ہی نہیں بولیں گے. نہیں میں نہیں سمجھا آپ کیا کہہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں پر اہل حدیث بھول چکے ہیں، رہے. تو یہ اہل حدیث بھولنے والی بات ان کے ذہن کے اندر نہیں ہے کہ ہم بھول کے واپس جائیں گے. نہیں ابھی تو نہیں ہے، یاد ابھی تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کو بھیج دیا جائے، سورہ انعام میں یہی کیا نا کہ اگر ان کو بھیج دیا جائے وہ یہی ہے کہ واپس آئیں گے تو پھر ہاں بلانا پڑے گا. جی صحیح صحیح. میں تو اس آیت کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اگر ان کا رویہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ صحیح ہے. یہ اگر بھولیں گے بھی نہیں وہی انہوں نے کہہ دیا نا کہ جاءت رسول ربینا، ہاں جاءت رسول ربینا بالحق. یہ معاملہ دنیا کے اندر کلیئر ہو چکا تھا، یہ دنیا کے اندر کلیئر ہو چکا تھا. اور اب کیونکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ شفاعت کیوں مانگ رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا دماغ کے اندر، وہ ایک میموری جو ہے اس کی مسلسل چل رہی ہوتی ہے، اسی میں ایک تسلسل ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ہاں شفاعت کا ایک تصور پایا جاتا تھا کہ اگر کل کو قیامت ہونی بھی ہے تو ہمیں جو ہے نا شفاعت بتوں کی صورت میں مل جائے گی. وہ جو تصور ہے اسٹل جو ہے نا یہاں پہ ڈومیننٹ ہے، وہ ڈومیننٹ ہے. یعنی یہاں پہ وہ کوئی آ کے یہ بھی مان گئے ہیں کہ جو رسول لے کے آئے تھے وہ بھی ٹھیک تھی، اس سے بھی انکار ہی نہیں ہے. لیکن وہ شفاعت جو ہے نا اصل میں کہ جو ان کا اپنا تصور ہے وہ بھی ان کے ابھی ذہن میں ہے، تو وہ یعنی اس کی ٹوٹل نفی کی جا رہی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جی جو سچائی ان پر ظاہر ہوئی ہے، جی جی جب دنیا میں تھے وہ سچائی بھی اسی لیول کی ان پر ظاہر ہو چکی تھی. تو اب اگر نہیں مان رہے تو واپس جا کے اگر ان کو یاد بھی رہے گا تو بھی سچائی اسی لیول کی تھی تو وہ نہیں مانیں گے. جی نہیں مانے. تو اس میں جو وہ بلانے کا ایلیمنٹ تھا وہ مجھے لگتا ہے میرا خیال ہے کہ نہیں وہ جو میں نے سورہ انعام کی بات کہی ہے نا وہ تو ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں کہی ہے، وہ چیز ہی اس کا بیک گراؤنڈ ہی بڑا مختلف ہے نا. لیکن وہ میں نے آپ کو اضافی بات کہی ہے، اگر میں کوئی چیز کسی اور جگہ سے حوالہ دیتا ہوں تو وہ اضافی چیز ہوتی ہے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں آتے ہیں تو ایک ٹیسٹ کا امتحان پھر شروع ہو جائے گا، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا، وہ ایک واقعہ ہے. جی جی ایسے ہی. اچھا اس کے بعد ہے قد خسروا انفسہم، اور اب اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کہ ابھی جو کچھ انہوں نے سوچا ہے، جو کچھ سمجھا ہے قیامت والے دن، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اصل میں کھیتی تھی، آپ نے وہاں پہ اعمال کرنے تھے، اچھے کرنے تھے، برے کرنے تھے، اور وہاں پہ جب آپ نے اعمال کیے ہیں وہ سراسر خسارے پہ مبنی ہے. یہ خسر کا جو لفظ آتا ہے یہ کاروباری ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کاروباری جس میں خسارہ ہو گیا ہے. آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی اپنی اصل اماؤنٹ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور یا آپ کے پیسے جو ہے نا مارے جاتے ہیں، یعنی آپ کو فائدہ نہیں ملتا، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک خسارہ ہوتا ہے. تو جو دنیا تھی اصل میں وہ محنت کا میدان تھا، اس محنت کے میدان میں تم خسارے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے آئے ہو. اصل میں یہ چیز تھی کہ دنیا کے اندر تم نے کوئی نیکی کمانی تھی. نیکی کمانی تھی، وہ کیسے کماتے؟ وہ انٹینشنلی محنت سے کمانی تھی نا. وہ محنت تم نے نہیں کی. جب وہ محنت نہیں کی، تمہارے اپنی محنت کا میدان تم نے کوئی اور چن لیا. جب کوئی اور چن لیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں خسارہ ہوا، تم نے نیکی نہیں کمائی. تو قد خسروا انفسہم، تو تم وہاں پہ یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کے آئے ہو، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کے آئے ہو. اور خسارے میں جو ڈال کے آئے ہو اس کی وجہ آگے کھولی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وہ اس وجہ سے کہ وہ افترا کیا کرتے تھے. اور وہ جو افترا کیا کرتے تھے وہ کیا چیز تھی؟ افترا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گڑھ کے، جھوٹ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کے کوئی چیز کسی کے اوپر ٹھونس دینا کہ یہ چیز ایسے ہے. تو یعنی انہوں نے جھوٹ کیا گڑھا کہ اللہ کے پارٹنر ہوتے ہیں، اللہ کے جو ہے نا ساتھی ہوتے ہیں، جیسے جو ہے نا بت ہیں، جیسے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی فرشتے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ جو پارٹنر کا تصور ہے یا جو ہے نا ان بتوں کا تصور ہے، یہ تصور جو ہے ان کو اپنا خدا مانتے تھے. بت کو خدا ہی مانتے تھے نا، یعنی خدا مانتے تھے، چھوٹے لیول کے خدا مانتے تھے. تو وہ جب خدا مانتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ سے جاتے رہے، ذل عنہ، وہ ان کے ہاتھ سے جاتے رہے، افطرا کرتے تھے. افطرا جب بھی آتا ہے تو اپنے اندر دو مفہوم رکھتا ہے. ایک تو مفہوم وہی
کہ جیسے جو ہے نا بت ایک اللہ کا پارٹنر کریٹ کر لینا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو بھی افتراء کہتے ہیں۔ افتراء کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی طرف سے حلال و حرام کی بحث میں، یا کوئی اللہ کا حکم جو ہے نا اس میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے حالانکہ وہ نہیں ہوتا، یا حرام و حلال کی بحث میں یہ کہنا کہ اللہ نے حرام کی ہے یا اللہ نے حلال کی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دینا، یہ بھی افتراء ہوتا ہے۔ افتراء کی دو شکلیں ہو گئیں، یعنی ایک تو یعنی بت کو جو ہے نا اللہ کے ہمسر یا برابر شریک ٹھہرانا، یہ ہو گیا، اور دوسرا کسی چیز کو جو ہے نا کوئی ایسی چیز جو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کہ جو حقیقت نہیں ہوتی، تو وہ بھی افتراء ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر بتوں کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے جو افتراء کیا کرتے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ کیا افتراء کرتے تھے؟ یہ کہ یہ ہے نا اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، وہ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، اب وہ ان کو نہیں مل سکتا، اور یہی میدان تھا جو انہوں نے چنا دنیا میں، اس کی بنیاد پہ ان کو خسارہ ہوا۔ اب ان کو شفاعت نہیں مل سکتی، اب ان کو شفاعت یعنی جو وہ مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی ان ہمسر جو ہے جن کو یہ ٹھہراتے رہے ہیں اللہ کے مقابل میں، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب وہ ختم ہو گیا تو اب جو ہے نا اب یہ تقاضا کرنا امپاسبل ہے، یعنی یہ چیز ان کے سامنے واضح ہو کے سامنے آ گئی۔ یہ بات ہے۔ یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 53 تک جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی آیت نمبر یعنی پہلی 8-10 جو آیتیں تھیں وہ ابتدائیہ تھا، اس کے بعد مضمون شروع ہوا۔ یہ قرآن مجید کا جو ہے نا معلوم ہے ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کے بعد مضامین شروع ہوتے ہیں اور ایک اختتامیہ ہوتا ہے۔ تو مضامین جو جب شروع ہوئے ہیں تو وہ آیت نمبر 11 کے بعد جب شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد مسلسل یعنی مضمون ایک ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 11 سے لے کے 53 تک مضمون ایک ہی ہے۔ مضمون کیا ہے؟ وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس ہیں، مائی ہوا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رشتے ہیں، یہی ہے نا۔ یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں پورے سین کے اندر تو وہاں سب سے پہلے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جو ہے نا ایک باغ میں ٹھہرایا جاتا ہے، مضمون وہاں سے نکلے ہیں، سارے کے سارے مضامین جو ہے نا وہاں سے نکلے، اور 53 میں تک آ کے وہ تمام چیزیں جو اس سے متعلقہ تھیں، یعنی کیا متعلقہ چیزیں تھیں؟ یعنی ابلیس نے انکار کیا اور اس کے بعد تکبر کیا، یہ پہلو تھا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی، انہوں نے رجوع کیا، اس کے بعد انہی دو تھیم کے اوپر جو ہے نا سارا مضمون آگے بڑھتا رہا، اور 53 میں آ کے یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ جب یہاں پہ آ کے ختم ہوا ہے تو اب اس کے بعد اگلا جو ہے نا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے بات کہی گئی ہے وہ انسانوں کے حوالے سے تھی، یعنی انسانوں کے حوالے سے کس طرح؟ میں آپ کو آیت پڑھتا ہوں تو اس سے بات جو ہے نا میں پھر ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ ایک نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ نظم کے لحاظ سے نہیں چل رہے ہوتے نا تو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اچھا اب اللہ میاں نے یہ بات کی، اس کے بعد یہ بات کی، اس کے بعد یہ بات کی۔ تو یہاں پہ ہم کیونکہ تسلسل میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تسلسل میں بات کرتے ہوئے جو ہے نا بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ پچھلی بات کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار وہی ہے، کون سا؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد آسمان پہ متمکن ہو گیا، اور اس کے بعد اتنی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی مزید جو ہے بعد میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں تو یہاں پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ جس کو ہم دلائل کہتے ہیں نا کہ انفسی دلائل نہیں ہے، یہ آفاقی دلائل ہیں۔ اب یہاں پہ آفاقی دلائل دیے جائیں گے۔ آفاقی دلائل دینے سے پہلے یہاں پہ خلق السماوات والارض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، میں اب آپ کو آیت نمبر 11 میں لے کے جاتا ہوں۔ وہاں پہ مضمون جو شروع ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی جو ہے نا الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10 تک تو ابتدائیہ تھا، اس کے بعد کہا تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ مضمون جب شروع ہوا تھا تو وہاں پہ بھی خلقنکم کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور کم آ گیا تھا۔ کم کس کے لیے آیا تھا؟ انسانوں کے لیے آیا تھا، اور یہ بتایا تھا ہم نے وہاں پہ کہ یہاں مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہے نا،
تو مشرکین کو مکہ کو یہ بتا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا، تم کس کا پارٹ ہو؟ ویسے ہی تو مجموعی تمام انسانیت کا پارٹ ہو نا، تمہارے اباء و اجداد کی کہانی ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت حوا علیہ السلام ہیں، تو وہ ان کی کہانی ہے، ہم نے جب ان کو پیدا کیا تھا۔ تو اب یہ پیدا کرنے کا جو عمل ہے یہ کس کے گرد گرد جو ہے نا ریوالو کر رہا ہے؟ انسانوں پہ، آدم علیہ السلام ہیں اور مائی حوا ہیں، یہی چیز ہے نا۔ اور آگے انہی کی باری میں بات ہوگی۔ بات کن کی ہو رہی تھی؟ یعنی آیت نمبر 11 سے لے کے 53 تک بات ہوئی ہے انسانوں کی، اور انسانوں کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے۔ تو یہ اب مضمون جو ہے وہ انسانوں سے اوپر اٹھ کے اب باہر کی دنیا کو بھی سمیٹ رہا ہے، اپنے اندر شامل کر رہا ہے۔ یعنی انسانوں سے چیزوں کو اٹھا کے ہے مخاطب انسان ہی ہے یہاں پہ بھی 54 میں بھی، لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یونیورس کو شامل کر لیا ہے۔ وہاں پہ انسانوں کی پیدائش جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کا حوالہ بنا ہے بات، اور یہاں پہ حوالہ کس کا بنا ہے؟ کائنات کا حوالہ بنا ہے۔ تو وہاں پہ انسان ہماری کہانی تھی، یعنی انفس یعنی ہماری ہی کہانی تھی نا، اور اسی پہ جو ہے نا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 53 تک لے کے آئے ہیں قرآن مجید۔ اور جب یہاں بات شروع کی ہے تو اب یہاں پہ کائنات کو میں نے کیسے بنایا اس کی بات کی ہے۔ یا پر لیٹ ہو گئی پچھلی بات کے ساتھ، یعنی ایک مضمون ہے جو آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 53 پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے بھی مضمون، یہ بھی انسانوں کو مخاطب کرے گا، لیکن اب اس کے دلائل جو ہے نا وہ آفاقی پرسپیکٹو میں چلے گئے ہیں۔ پہلے ایک انسان کی کہانی ہے، یعنی ماں باپ کی کہانی ہے، آدم علیہ السلام کی مائی حوا کی، بات سے بات نکلتی ہے، جو ان سے ریلیٹڈ مضامین ہے، بات یعنی آگے بڑھتی ہے، 53 پہ آ کے جو ہے نا وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم یہاں پہ آتے ہیں 54 میں، تو اب یہ کائنات کی کہانی جو ہے نا بتائی جا رہی ہے کہ اب بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ ایک ہماری سطح سے بات کو اٹھا کے اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلا دیا کہ دیکھو جو تمہارے ارد گرد دنیا نا وہ بھی میں نے ہی بنائی ہے، میں نے تم کو بھی میں نے ہی بنایا تھا، اور جو تمہارے ارد گرد کی دنیا ہے وہ بھی میں نے بنائی تھی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو ہے، ابھی جو مضمون جو ختم ہوا ہے یہ کس چیز کا مضمون، کس چیز کے بارے میں تھا؟ یعنی آیت نمبر 53 تک جو پڑھا ہے کس چیز کے بارے میں مضمون تھا؟ آخرت کے بارے میں تھا نا۔ اب آخرت کا جو ہے نا وہ ثبوت اس کے دینے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ جا کے جب انکار کر بیٹھتا ہے مخاطب کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، قرآن مجید آخرت کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ نہیں مان رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حل ینظرون الا تعویلہ، اب وہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مرحلہ پہنچ جاتا ہے کسی سورہ کے اندر، تو اس کے بعد ان کو دوبارہ جو وہ واقعات ہوتے ہیں یا وہ معاملات ہوتے ہیں یا وہ ریزنز ہوتی ہیں جن کو خود مانتے ہیں وہ دوبارہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن ایسا نہیں کرتا کہ لاؤ میں تمہیں جو ہے نا حقیقت دکھائی دیتا ہوں، ایک پردہ اٹھائی دیتا ہوں، ایسا نہیں کہتا۔ پھر وہ دوبارہ سے مخاطب کرنا شروع کر دیتا ہے، کہاں سے؟ اے بی سی سے۔ آؤ میں تمہیں دوبارہ اے بی سی سے جو ہے نا سٹارٹ کرتا ہوں، اور وہ چیزیں ہیں جس کو تم خود بھی مانتے ہو، یعنی جس کو تم خود بھی مانتے ہو، یعنی کیا مانتے ہو؟ یہ کہ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا مالک خالق جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے، وہ یہ مانتے ہیں مشرکین مکہ۔ تو انہوں دوبارہ جو ہے نا اسی جگہ پہ پھر جب بات مکمل ہوتی ہے تو مکمل ہونے کے بعد کچھ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالا جائے گا نا، قرآن مجید خود نتیجہ نکالے گا اور اس کو ریلیٹ کر دے گا قیامت کے ساتھ، اور قیامت کے ساتھ اصل میں یہ نتیجہ ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ یعنی جب اب قرآن مجید دوبارہ بات شروع کرتا ہے تو دوبارہ اے بی سی سے شروع کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو، تو اس کے نتیجے کو پرابلم نتیجے کا ہو رہا ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ نتیجہ جو ہے نکال کے دکھا دیتا ہے کہ اچھا یہ دیکھو یہ سفر ہے جو میں تم سے تقاضا کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں حقیقتاً وہ چیز دکھا دوں، یہ ہو نہیں سکتی، لیکن کم از کم جو ہے نا تمہاری عقل تو اتنی کام کرتی ہے نا، کوئی جانور تو نہیں ہے نا، تمہاری عقل کام کرتی ہے، نتیجہ تم خود نکال لو اور اس جگہ پہنچو جس جگہ پہ قرآن پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب یونیورسل جو ہے نا آفاقی دلائل کی بنیاد پہ قیامت کو ثابت کیا جائے گا۔ اچھا وہ کیسے ہے؟ یعنی بات یہاں سے ہوتی ہے کہ دیکھو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ تمہارا ہی رب ہے۔ جسے اگر ترجمہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ جو کہا کہ تمہارا رب تمہارا ہی رب ہے، تو رب لانے کا لفظ جو ہے نا یہ کیوں لایا گیا ہے؟
اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ خالق تو وہی ہے، پرابلم رب میں آ کے ہوتی ہے۔ رب جو ہے بیسیکلی اس میں پھر ان کے شرکا شامل ہو جاتے ہیں، ہمسر، جن کو جو بتوں کو ہمسر کہتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، وہ اس کا حصے دار بن جاتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ نہیں، وہ حصے دار نہیں ہے بلکہ اصل رب وہی ہے۔ یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا نا کہ شفاء یشفع لنا، اور اس کے بعد ہے ما کانوا یفترون، تو انہی بتوں کی بات کی تھی نا۔ پچھلی بات کے تسلسل میں کہا کہ تمہاری بات غلط ہے، اصل میں رب وہی ہے، ایک ہی رب ہے، زیادہ رب نہیں ہے۔ جن کو تم نے ہمسر سمجھ لیا ہے وہ رب نہیں ہے، وہ آقا اور مالک نہیں ہے۔ آقا اور مالک بس ایک ہی ہے، وہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سماوات اور والارض کا جب بھی جو ہے نا یہ فریز آتی ہے تو یہ بھی ایک کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس زمانے میں پوری کائنات کے لیے یہی الفاظ تھے۔ کائنات کا لفظ بعد میں آیا ہے عربی زبان میں، یا جس کو ہم یونیورس کہہ لیں، کاسمو کہہ لیں، یعنی جو کچھ بھی پایا جاتا ہے ہماری آؤٹر ورلڈ میں، جو کچھ بھی پایا جاتا ہے جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں، اس کے لیے یہی فریز ہے جو لائی جاتی ہے، سماوات والارض۔ ارتھ تو جانتے ہیں زمین ہے، سماوات یعنی جو کچھ یعنی اس کے باہر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان کو 6 دنوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ لے کے وجود میں آئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور کنفیوژن ہے کہ یہ ایام کا لفظ ہے، یہ بھی یوم کی جمع ہے، یہ بھی کنفیوژن کا باعث بن گیا ہے۔ یہ یوم جو ہے یہ دو اس کے معنی لیے گئے ہیں، آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کو حقیقتاً وہی دن سمجھے جائیں جس طرح ہم ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل جو ہے نا ہم کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا یعنی شروع سے علماء اکرام اس کو کہتے رہے ہیں کہ یہ وہ دن نہیں ہے بلکہ یہ ادوار ہیں۔ ادوار یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 سال، 20 سال، 100 سال، ایک دور ہوتا ہے نا، پیریڈز یا ایجز کہہ لیں، پیریڈز کہہ لیں، یہ وہ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پہ بھی اس کے اشارے دیے ہیں، دوسری جگہوں پہ بتایا ہے کہ دیکھو جو میرے کام کرنے کے طریقے ہیں نا، دو مثالیں دی ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ میرے کام کرنے کے طریقے یہ ہے کہ اس کو ایسے سمجھ لو کہ جس طرح میرا وہ دن، اس کو ایسے سمجھ لو کہ میرا وہ دن آپ کے 1000 سالوں کے برابر ہے، یا میرا وہ دن آپ کے 50,000 سالوں سے برابر ہے۔ تو وہاں خود مثالیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دے دی۔ تو جب قرآن مجید کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ یعنی یوم سے مراد کیا ہے، 1000 سال یعنی ایک پیریڈ ہے نا، یا یوم سے مراد کیا ہے، 50,000 سال، یعنی دو مثالیں دے کے بتا دیا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا، یہاں پہ یوم سے مراد ایک پیریڈ ہے۔ اب یہ 1000 سال کا پیریڈ نہیں ہے، یا جو کہہ لیں کہ 50,000 کا پیریڈ نہیں ہے۔ یعنی بندہ بعض کا سوچتا ہے کہ اچھا قرآن مجید میں میکسیمم جو ہے نا دے 50,000 سال، ڈے جو ہے نا بتایا کہ 50,000 سال کا، اب اس کو 6 سے ملٹیپلائی کر دو تو کتنا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ تو یہ اصل میں یوم وہ نہیں ہے، جو مثال جو دی تھی ہے میں نے 1000 کی دی ہے یا 50,000 کی دی ہے، وہ بھی مثال ہی ہے۔ یہ کتنے بڑا پیریڈ ہے ہمیں نہیں معلوم، ملینز یعنی ایئرز کا بھی ہو سکتا ہے، تھاؤزنڈز کا بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ 6 اصل میں سٹیجز ہیں، 6 سٹیجز میں جو ہے نا یہ یعنی کائنات کو میں نے بنایا۔ یہ جو 6 سٹیج میں بنایا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ اللہ نے شروع سے ہی تمام الہامی کتابوں میں اس چیز کو جو ہے نا ہمیشہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ بتانے کا مقصود کیا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو جو ہے نا کریٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایک باغ میں رکھا گیا، ایک اس کی اہمیت جو ہے نا جتلائی گئی ہے ہر کتاب میں، بائبل ہو یعنی تورات ہو، انجیل ہو، ہر جگہ جو ہے نا آپ کو یہ واقعات ملیں گے، اور وہاں پہ 6 دنوں کا جو ہے نا تذکرہ بھی ملے گا۔ کائنات جو ہے نا بنائی گئی ہے، یہ اصل میں اس چیز کو ایمفیسائز کرنا ہے کہ یہ اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اور اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کو نمایاں کیا جائے۔ اور اس کے اندر ایک گریجویلٹی پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایک تسلسل پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک جو ہے نا پیدا کر دی گئی، حکم دیا اور اس کے بعد کائنات بن گئی اچانک، انن فنن جو ہے نا بن گئی، ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یعنی کئی لاکھوں سالوں کا سفر طے کر کے ہم جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے ایسا نہیں ہے، یہ ملینز اور بلینز جو ہے نا ایئرز ہیں جس میں انوالوڈ ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں تک آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ 6 دنوں کے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک اور دور شروع ہوتا ہے جس میں جو ہے نا ایک اور دن کہہ لیں جو ابھی تک چل رہا اور قیامت تک جو ہے نا وہ چلے گا۔ تو یہ جو ہے نا ایک گریجویلٹی، یعنی چیزوں کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ، ایوولوشن کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلنا اور اس کے ساتھ چیزوں کو بڑھانا، اس کو میں ایک سادہ سی مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تدبر قرآن نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ شاید نیچے بھی جو ہے نا اس کو بیان کر دیا ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ دیکھو
یہ جو گندم کا جو ہے نا خوشہ تمہیں دستیاب ہوتا ہے، اس کے بعد روٹی ملتی ہے تمہیں گندم سے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اچانک تمہیں روٹی مل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی اہتمام کر سکتی تھی کہ براہ راست آسمان سے روٹی اتار دیتا، بارش ہو جاتی روٹیوں کی، اور آپ جو ہے نا روٹیاں جا کے چن لیتے اور اپنے لیے جو ہے نا خوراک کا سامان مہیا کر لیتے. ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے شامل کر لیا ہے انسانوں کو، کہ انسان محنت کرے گا اور محنت کرنے کے نتیجے کے بعد اس پورے پروسیس کو سمجھے گا. ایک پورے پروسیس کو سمجھے گا نا. یعنی گندم جو ہے نا میں نے بھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، میں بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے. مجھے بھی پتا ہے کہ گندم کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ تقریباً 6 مہینے لے جاتی ہے، 6 مہینے لیتی ہے. یہ ہم جو ہے نا نومبر دسمبر میں جا کے جو ہے نا اس کو بوتے ہیں. تو اس میں اس کے بعد اپریل میں کہیں جا کے اس کی کاشت ہوتی ہے، سوری اس کی کٹائی ہوتی ہے. اچھا، اس پورے تقریباً 6 مہینے میں ایک زمین جو ہے نا پہلے بنتی ہے، زمین اس پوزیشن پہ آتی ہے جس میں پھر جو ہے نا کسان ہل چلاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور موسم اس طرح کا ہمیں ملتا ہے جس میں ہم بیج بوتے ہیں. اور وہ بیج بونے کے بعد اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، اکھوے نکلتے ہیں، وہ یعنی تنے اوپر آتے ہیں، اس کے پتے بنتے ہیں. ایک سٹیج آتی ہے کہ جو ہے نا بالیاں لگتی ہیں، اس کے خوشے لگتے ہیں، خوشوں میں جہاں دانے ہوتے ہیں. یہ جو پورا پیریڈ ہے 6 مہینے کا، اس میں جو آخری پیریڈ آتا ہے اس میں پھر ہوائیں چلتی ہیں. جس طرح آج کل ہوائیں جو ہے نا یہاں چلتی ہیں نا وکٹوریا میں، یعنی اگست اور سپٹمبر میں، ویسے ہی پاکستان میں پنجاب میں یہ ہوائیں چلتی ہیں مارچ اور اپریل میں. وہ ہوائیں جو ہے نا وہ باعث بنتی ہیں جو اس کے اندر اس کو پکا دیتی ہیں، فصل کو پکا دیتی ہیں. گندم جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا اس پوزیشن پہ آ جاتی ہے کہ یعنی گرمی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں. یہ پورا 6 مہینے کا جو ہے نا ایک پروسیس ہوتا ہے، پورا 6 مہینے کا ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے، آپ کے سامنے ہزاروں مثالوں بھی ہو سکتی ہیں. ہم ایک ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو بچے کا جو عمل ہے 9 مہینے جو ہے نا ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک جوان نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک ٹائم گزرتا ہے، 20-25 سال گزرتے ہیں، اور اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں جس میں آپ کے پاس عقل اور شعور جو ہے نا آپ کے پاس آ جاتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ بھی کئی سالوں کی محنت کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ایسے ہم سائنس کی دنیا میں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فوسلز کا جو ہے نا آپ کو پتا ہے ملینز اور بلینز ایئرز وہاں پہ چل کے جو ہے نا فوسلز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے وہ چیزیں کیسے جو ہے نا آتی ہیں. تو یہ اب چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی چیزوں کو کیسے جو ہے نا ایک تسلسل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، خواہ وہ ڈے ٹو ڈے کا معاملہ ہو، خواہ وہ صدیوں اور لاکھوں سالوں پہ مشتمل ہو. تو یہ پورے تسلسل کو قرآن مجید نے بتایا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کے ماحول میں بھی اس کی بے شمار مثالیں پڑی ہوئی ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ چیزیں انن فنن پیش نہیں کی جا سکتی. آپ قیامت کا تقاضا کرتے ہیں نا، ہمارے سامنے پیش کر دی جائے. قیامت نے بھی ایسے ہی جو ہے نا ایک پروسیس سے گزر کے آنا ہے، ایسے ہی ایک پروسیس سے گزر کے آنا ہے، اور کسی سٹیج پہ جو ہے نا قیامت آ جائے گی. اور ایسے ہی ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اس کی مثال دی جائے گی تو ایسے ہی چیزوں کو تسلسل میں ہم نے پیش کیا ہے. اس کو دیکھو. اس کے بعد میں نے ایک لیکچر ابھی سنا تھا کچھ ٹائم پہلے، جی وہ بائبل پہ تھا. بائبل میں بھی یہ آئی مطلب یہی بات یہ ایسے ہی آئی، ایسے ہی اس پہ جو سمجھانے والا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، جی جی یہ جو پرانے قدیم مذاہب تھے جو کہ بیبلونیا اور جو اس کے میسوپوٹیمیا میں تھے، ان کے پاس بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا. جی جی تو کافی لوگ مطلب اس پہ بائبل پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو کانسیپٹ وہیں سے لے لیا گیا ہے، لیکن اس بغیر بجائے مطلب اس کو اگر ہم ڈسکارڈ بھی کر دیں تو کیونکہ نبی تو آتے رہے ہو سکتا ہے ان جگہوں پر بھی. تو اس آیت کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہاں پر بھی بات مانی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے اللہ کسی مطلب رب نے 6 دنوں میں بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں ہی وہ رب ہوں جس کو تم مانتے ہو کہ جس نے 6 دن میں بنائی ہے، وہ میں ہی ہوں. ایسے ہی مطلب وہ کانسیپٹ آلریڈی کلیئر ہے ان کو کہ 6 دن کا. ایسے ہی اس میں کوئی شک نہیں. ایسے ہی میں نہیں سمجھا آپ کی بات. یعنی وہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روایت میں کھڑے ہیں، ساتھ یہودی بھی کھڑے ہیں، ساتھ عیسائی بھی کھڑے ہیں. ان کو یہ تصور کا پتہ ہے پہلے سے، یہ بات کر رہے ہیں. ان کو پہلے پتہ ہے کہ 6 دن مطلب اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر 6 دن کی کوئی نئی بات نہیں لے کر آ رہے کہ یہ 6 دن میں جو ہے نا میں بتا وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ 6 دن میں بنایا گیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ رب ہوں جس کو وہ زور جو ہے وہ اس جملے پر ہے. ہاں زور اس پہ ہے کہ میں ہی ہوں. ایسے پھر اچھا یہ دیکھیں، یہ ظہیر صاحب جو ہے نا کہتے ہوتے ہیں ہمارے جو ہے نا، یہ جب آدم علیہ السلام باغ سے نکل آئے ہیں نا تو ان کے اوپر پردہ غائب ڈال دیا گیا ہے. یعنی جو ان کا انٹریکشن ہوا ہے فرشتوں کے ساتھ ہوا ہے، ابلیس کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوا، براہ راست ہوا ہے. یہیں باغ سے باہر نکلے ہیں، پردہ ڈال دیا گیا ہے. اس کے بعد جب اولاد آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو تو صبح شام یہی کہانیاں سناتے ہوں گے
میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ صبح شام یہی کہانیاں سناتے رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ، زندگی وہاں گزری ہے، میری تو زندگی وہاں گزری ہے، میں تو وہاں سے آیا ہوں، اور وہ بچے کس طریقے سے سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ پھر اس کے بعد الہامی کتابوں نے کیا ہے، وہی لوریاں سنائی ہیں، وہی کہانیاں سنائی ہیں جو آدم علیہ السلام کی کہانیاں ہیں. اب بات سمجھ گیا نا، یعنی اس اینگل سے دیکھو تو کتنے اچھے طریقے سے یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بہت پیسے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے جی، پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ چیزوں کو ہمیشہ سے لوگوں کو یاد دہانی کرائی ہے اور ان کے ذہنوں میں بٹھایا ہے اور ہمیشہ ظاہر رہا ہے. اور یہ آج کے دور میں بھی آج کا بچہ بے شک جو ہے نا وہ سائنس کی دنیا میں پیدا ہوا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے. تو اس یہ طرح کی کہانی غیر دوسرے مذاہب میں بھی ہے، ہر جگہ ہی ہے، ہر جگہ ہی، ہر الہامی کتاب اللہ کی طرف سے نازل جی ایسے ہی جو وہ مذاہب جو ہے، جیسے یہ الہامی کہہ رہا ہوں نا. اچھا بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ مطمئن ہوئی، عرش پہ مطمئن ہوئی. یہاں پہ ہم لوگ میٹنگ کریں گے، وہ تو آخر میں جا کے نا، ٹائم تو ہو گیا نہیں تو 8:45 پہ جانا، کہیں جا کے دیکھ لیں گے 8:40. چلے بہرحال اچھا عرش پہ مطمئن ہو گیا. تو عرش پہ مطمئن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا لیتے ہیں فیگوریٹو اسپیچ میں، میٹافوریکل لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ آگے چل کے قرآن خود اس کو بتا دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد جو ہے نا خود بتا دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی یہ کہ عرش پہ مطمئن ہو گیا، 6 دنوں میں بنایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں وہی جو ہے نا اس کائنات کا انتظام کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے. یعنی عرش پہ مطمئن ہو جانا یعنی اس کے بعد پورا اختیار، پوری گورننس، پورا جو ہے نا اس کے جو رول کرنا ہے یعنی اس پوری کائنات کو وہ وہی خدا ہی کر رہا ہے. بنانے کے بعد وہ اس کا انتظام چلا رہا ہے. عرش کا جو تصور آتا ہے، تخت کا جو تصور آتا ہے، کسی بادشاہ کا تصور آتا ہے نا، یعنی حکمرانی کی، یعنی سمبولیکلی حکمرانی کے معنوں میں یہ استعمال ہو جاتا ہے. سیم جو ہے نا یہاں پہ حکمرانی کے معنوں میں کہ وہ کائنات کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. وہ بنانے کے بعد جو ہے نا وہ اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا. یعنی جس کائنات کا وہ خالق جس نے 6 دنوں میں بنایا ہے وہی رب ہے، اور اس کے بعد اس کا انتظام اگر چلا رہا ہے تو وہی رب ہی چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں چلا رہا. اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے ارادے میں ہے. آپ اسی کے اختیار اور ارادے میں بندے ہوئے ہو، اس سے باہر نہیں ہو. اور اس نے یہ معاملہ کسی اور کو نہیں دے دیا، یہ معاملہ کسی اور کو نہیں دے دیا. اس کے ساتھ ایک اور تصور جڑا ہوا ہے جو ہمارے ہاں فقہ کے اندر فلسفہ میں آتا ہے، اور اس کے بعد فلسفے میں عمومی طور پہ یہاں پہ نیچے ہائی لائٹ کیا ہے علت العلل اور محرک اول. علت الکاز آف کازز، یعنی ہوتا کیا ہے، آپ کوئی بھی کاز جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کاز ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے کاز ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے. آپ ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، آخر میں کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ختم ہوتا ہے. یہ ایک فلسفے کی بات ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ فلسفے کی بات ہے. فلسفے میں اس کو علت العلل کا جو ہے نا یا کاز آف کازز جو ہے نا یہ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. اور محرک اول، پرائم موور، یہ فلسفے کی لینگویج انگلش میں کہا جاتا ہے. محرک اول کیا چیز ہے؟ محرک اول یہ ہے کہ کسی نے یہ اس کو سٹارٹ کر دیا پروسیس کو. کس نے کیا؟ ایکس وائی زیڈ، بگ بینگ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے کر دیا اور اس کے بعد یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. یہ محرک اول کا تصور ہے. تو یہ فلسفہ ہو یا سائنس ہو یا جو بھی یعنی اس طریقے سے کوئی چیزیں پیش کرتا ہے تو یہ اس کی نفی ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ مسلسل جو ہے نا اس کی حکمرانی کر رہا ہے، مسلسل اس کی نگہداشت کر رہا ہے، مسلسل اس کی ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، مسلسل اس کی مینجمنٹ کر رہا ہے. اب اس نے مثال دینی ہے. قرآن مجید خود مثال دے گا نا کہ میں کیسے کر رہا ہوں. مثال دے رہا ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور مثال دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو رات آتی ہے اور وہ دن کو ڈانپ لیتی ہے. یہ میرے روزانہ کی ایکٹیویٹیز بتائی جا رہی ہیں، روزانہ کی ایکٹیویٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو رات آتی ہے اور وہ دن کو جو ہے نا ڈانپ لیتی ہے. دن کو ڈانپ لیتی ہے یعنی اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ہر طرف جو ہے نا رات ہی رات چھا جاتی ہے. اور جو رات کی جو خاص کوالٹی ہے نا وہ دیکھو یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی 6 دنوں کا کیا تھا نا، 6 دنوں میں یعنی 6 ایام میں دنیا کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی مثال دی ہے وہ تو دن اور رات کی دی ہے، وہ تو 24 گھنٹے کی دی ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم روزانہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے لیول کی مثال ہے نا کہ دیکھو یہ انتظام میرا انتظام ہے. اگر تمہیں وہ انتظام کا پرابلم ہو رہا ہے نا تو اس کو سمجھو کہ دیکھو یہ میں نے چلایا ہوا ہے.
اور یہ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہوں، یہ میں روزانہ ہی کر رہا ہوں، یہ میں روزانہ ہی کر رہا ہوں. اور جو رات آتی ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے، دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ کائنات جس کو تم دیکھتے ہو نا، اور یہ دن اور رات آ جاتی ہے، اور یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ابھی رات ختم ہوئی ہے، اگلا دن شروع ہوا ہے، پھر رات شروع ہو گئی. ایسے محسوس ہوتا ہے نا ڈیلی بیسس پہ. تو میری کائنات میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، میری کائنات میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں. اب ہم سائنس کی صورت میں دیکھیں، سولر سسٹم ہے نا، تو سولر سسٹم میں دن اور رات کا آنا یہ بہت بڑی جو ہے نا ایونٹس ہیں ہماری ڈیلی کی لائف میں دیکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو پوری سٹوری ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، سائنس کی زبان میں سمجھ لیتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دن کے بعد رات دوڑتی ہوئی آتی ہے تو اس سے کوئی میری کائنات میں ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوتی. اس کو بھی میں ہی مینج کر رہا ہوں، میں ہی اس کو دیکھ رہا ہوں. حسیس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے پیچھے مسلسل جو ہے نا دوڑتی ہوئی چلے آنا، اس کی ایکٹیویٹی کو شو کر رہا ہے، یعنی اس کے پیچھے یعنی اس کو چلے آنا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور ایسے ہی سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا میری حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں. میری بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں، آرڈر ان کو دے رہا ہوں، وہ سب کے سب جو ہے نا میرے اس حکم کو مان رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، اور یاد رکھو کہ تخلیق کا کام بھی میں ہی کرتا ہوں، والامر، اور حکم بھی میرا ہی چلتا ہے. یہ جو لفظ آیا، یہ فریز آئی، اسٹیٹمنٹ آئی ہے الا لہ الخلق والامر، یہ بڑی کور ہے، بڑی کور جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی. اور قرآن مجید کے حوالے سے جو شرک کے تصورات ہیں نا اس کا کلا کما کر کے رکھ دیتی ہے. ہمارے جب بھی توحید کی بات کرتے ہیں تو 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو نیچے اتار کے انسان سمجھ لینا، یہ بھی شرک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اٹھا کے اللہ کی ذات سمجھ لینا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، انہوں نے بیٹا سمجھ لیا. جیسے ہمارے ہاں صوفیہ اکرام کا جو ہے نا معاملہ ہوا کہ انہوں نے پوری کائنات کو جو ہے نا وحدت الوجود کے تصور میں خدا سمجھ لیا. تو یہ ایک پہلو ہے، یعنی اللہ کی ذات کو نیچے اتار کے انسان سمجھنا، یا انسان کو اٹھا کر اللہ کی ذات کے برابر کر دینا، یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو ہے وہ ہے لہ الخلق والامر، کہ ہر چیز کو وہی پیدا کرتا ہے اور انتظام بھی اسی کا چلتا ہے. یہ توحید کا دوسرا پہلو ہے. توحید کا تیسرا پہلو ہے، قرآن مجید میں ہی بیان ہوتا ہے، وہ اس کی صفات کا ہے، کہ جو کامل صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. یہ بیسیکل جو پہلی بات کہی تھی اس سے ملتی جلتی بات ہے، کہ یعنی صفات کو ہم اٹھا کے انسانوں پہ اپلائی نہیں کر دیتے، یا انسانوں کی صفات اٹھا کے ہم اللہ کو محدود نہیں کر دیتے. یہ یعنی پچھلی بات سے ریلیٹ ہے. تو یعنی یہ 2-3 پہلو ہیں. جب بھی ہم توحید کی بات کرتے ہیں، شرک کی بات کرتے ہیں، چیزیں واضح رہنی چاہیے. لیکن یہ یہاں پہ بات کی گئی ہے، یہ بڑی ہی اہم ہے کہ کائنات کی تخلیق کی بات کی گئی تھی. اور یہ تخلیق کا جو عمل ہے یہ سارا کا سارا کس نے کیا ہے؟ یہ یاد رکھو، یہ سن لو، یہ تخلیق کا سارا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کیا ہے. اور پھر اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد اس سے کوئی جدا نہیں ہو گیا، بلکہ وہ مسلسل اس میں اس کا عمل چل رہا ہے، اس کی حکم چل رہی ہے، اس کی حکمرانی چل رہی ہے. یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہ اصل بات ہے، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہ اصل بات ہے. پیچھے جو بات ہوئی تھی، جو میٹافوریکلی میں نے کہا تھا، وہ بیسیکلی اسی کے بارے میں بات کہی تھی کہ ثم استوى علی العرش. اب یہ ثم استوى علی العرش یہ میٹافوریکل سٹیٹمنٹ ہے. اصل پرنسپل سٹیٹمنٹ کون سی ہے؟ اگلی ہے الا لہ الخلق والامر. یہ اصل پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے. اس کو جو ہے نا ڈیفائن کرنے کے لیے شروع میں یہ کہا ثم استوى علی العرش، یعنی یہ امر کا پہلو ہے. اور جب یہ کہا تھا خلق السماوات والارض، یہ تخلیق کا پہلو ہے. تخلیق اور امر جو ہے ثم استوى علی العرش آ گیا ہے. اب اس میں ایک اور پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ جو ہے نا مستشرقین کا کوئی یا اس طرح انٹرنیٹ پہ جو ہے نا کوئی اس طرح کا اعتراض کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بادشاہوں کے جو بارے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا غلاموں کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہاں عرش جو ہے یہ تخت ہے، بادشاہ کا تخت جس طرح ہوتا ہے وہ ہے، تو یہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ یا بندوں کے بارے میں جب ہم سلیوری کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بندہ جو ہے سلیوری کا ٹرم ہے نا، جیسے عبد یعنی جو لفظ ہے عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ ایک بیسیکلی وہاں سے اٹھا ہوا ایک تصور ہے. یہ کسی بھی زبان کے اندر
اس زبان کی ایک اپنی محدودیت ہوتی ہے. بڑے آئیڈیاز کو، بڑے تصورات کو بیان کرنے کے لیے جو کچھ بھی زبان و بیان کے اندر محاورے ہوتے ہیں، ہم انہی کو اٹھاتے ہیں، انہی کو استعمال کرتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد ہم بڑے تصورات کو جو ہے نا اپلائی کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی عمل ہوا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو بادشاہت کو پسند کرتا ہے. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. یعنی بعض اوقات یہ پرابلم بن جاتا ہے کہ اچھا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا بادشاہت بہت پسند ہے، یا جو ہے نا سلیوری کے حوالے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اللہ کو سلیوری بڑی پسند ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو رویے ہیں ان کو اصل میں ایکسپریشنز ہیں، کسی بالا تر مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا ہے. اور جو زبان کے اندر جو پاسبل ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں وہ قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے. لیکن پرنسپل اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے. پرنسپل اسٹیٹمنٹ یہی ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ اصل میں تخلیق کرنے کا بھی کام وہی کرتا ہے اور اس کے بعد حکم چلانے کا کام بھی وہی کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ثم استوی علی العرش، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ موومنٹ ہے. یعنی استوا کیا ہوتا ہے؟ یعنی استوا علی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو متمکن کر لیا، براجماں کر لیا. جس طرح ہم کرسی میں بیٹھتے ہیں، کرسی پہ براجماں ہو گیا ہے، کرسی پہ جو ہے نا اپنے آپ کو بیٹھ کے اس طرح سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ آیت الکرسی آئی نا، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو ہے نا مطلب اس کی کرسی پوری زمین و آسمان پہ حاوی ہے. وہ وہاں پہ بھی یہی تصور ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ موومنٹ ہے. ثم استوی علی العرش، بنانے کے بعد جو ہے نا وہ عرش پہ متمکن ہو گیا، عرش پہ براجمہ ہو گیا. یہ ایک موومنٹ کو شو کر رہا ہے. جب بھی کوئی فزیکل قسم کی کوئی چیز آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہو، اس کو ہمیشہ میٹافوریکل لینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ بیان کر دیا، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی مادی مثال جو ہے نا نہیں دی جا سکتی، کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ کوئی بھی بات ہوگی، خواہ وہ عرش پہ جو ہے نا جس طرح بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے مجبوری یہ ہے، کیونکہ قرآن نے خود یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس کو میٹافوریکل ہی لیں گے. اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے حقیقی معنوں میں کہ ایک بندہ اٹھ کے، جس طرح میں اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میٹافوریکلی وہ بات یہ ہے کہ اس سے مراد کیا چیز ہے. پھر ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کی حکمرانی ہر جگہ پہ ہے، اس کی حکمرانی ہر جگہ ہے، یہ جگہ پہ ہے. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. تبارک اللہ رب العالمین، اور یہ وہ رب ہے جو بڑا ہی جو ہے بابرکت ہے. تبارکہ جو ہے نا یہ تفعالہ جو عربی زبان میں جو ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کے پیٹرن پہ آیا ہے. اس میں ایک ایگزیجریشن پائی جاتی ہے، ایک مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بابرکت ہے. یعنی اس کو پھر جو ہے نا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں بڑا ہی بابرکت ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ کوئی محدودیت کی بات نہیں ہے کہ تمہارے تو بت جو ہے نا وہ تم سمجھ لیتے ہو نا کہ یہ بارشوں کا جو ہے نا بت ہے، یا یہ ہواؤں کا بت ہے. تو ایسا نہیں ہے. کائنات کا جو ہے نا وہ ایک ہی رب ہے. وہ ہواؤں کا بھی وہی رب ہے، بادلوں کا بھی وہی رب ہے، بارشوں کا بھی وہی رب ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ بڑا ہی بابرکت ہے. یہاں پہ تبارک کا لفظ آیا گیا ہے. کیوں لایا گیا ہے؟ ان کے ایک تصور کی نفی کی گئی ہے کہ دیکھو تبارک لا کے یہاں اللہ کی رحمت کو نمایاں کیا گیا ہے، اس کی بابرکت ہونے کو نمایاں کیا گیا ہے. تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑا جبروت ہے، بڑا عظیم ہے. یہ جو تصور ہے نا، بڑا عظیم ہونا، جبروت ہونا، یا بادشاہوں کے حوالے سے یہ تصور کر لینا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا وزراء ہوتے ہیں، اور وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. وہ خاص بندے ہیں جو بادشاہ تک جو ہے نا پہنچ سکتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرش کا حوالے سے دیکھا، تو وہ اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ بڑا ہی وہ یعنی جبروت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بڑا ہی عظیم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تبارک اللہ، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے، بڑی رحمت والی ہے، بڑی قریب سے تمہارا معاملہ کرتی ہے. وہ جس طرح کائنات کا معاملہ چلا رہی ہے اور کائنات کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے، کائنات کا انتظام چلا رہی ہے، اس طرح تمہارے ڈے ٹو ڈے کے معاملات بھی وہی چلا رہی ہے. اور جب یہ وہ چلا رہی ہے تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہ بس اس کے ساتھ 55 پہ ختم کر دیتے ہیں. ہاں بس یہ 55 پہ. تو جب وہ کائنات کا رب ہے، جب وہ رحیم ہے، جب وہ کریم ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اسی سے مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو اسی سے مانگو. اور جب مانگو تو اس کے لیے کہا گیا کہ گڑ گڑاتے ہوئے مانگو. یہاں پہ تضرع کا لفظ آ گیا ہے. یہ تضرع کو جو لفظ ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ کوئی چیز جو ہے نا ظاہر ہے. پیچھے ادعو کا لفظ آ گیا مانگنا. تو یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے جو ہے پورا مضمون جو 53 تک گزرا ہے، وہ کون سا مضمون ہے؟
وہ ان کے تکبر کا مضمون تھا، ان کے گمنڈ اور غرور کا مضمون تھا، اور یہ کہا کہ دیکھو تمہیں میں ریسیپی دیتا ہوں، اس ریسیپی پہ عمل کرو اور تمہارے غرور اور گمنڈ کو جو ہے نا وہ نکال دو۔ وہ ریسیپی یہ دی جا رہی ہے کہ آؤ تم اپنے رب سے جو ہے نا وہ مانگو، اور اس کے اندر گڑگڑاہٹ ہو، اس کے اندر جو ہے نا چپکے چپکے جو ہے نا گڑگڑانا ہو، اس کے اندر چپ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے انکساری اور عاجزی سے جو ہے نا پکارنا ہو، اور اس کے بعد خفیہ طریقے سے پکارنا ہو۔ خفیہ طریقہ جو ہے اس کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ خفیہ طریقہ یعنی یہ کہ آپ کے اندر ایک عاجزی اور انکساری اور ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی شوئینس نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر جو ہے نا ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا، علما کاری نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی حقیقی جو پرسنالٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو حقیقی پرسنالٹی کا جو تعلق ہے وہ قائم و دائم ہو جاتا ہے۔ یہاں تضرع کا جو لفظ آیا اور اس کے بعد خفیہ آیا ہے، یہ دونوں ایک ہی طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ جو خفیہ کا لفظ ہے یہ ایک طرح تضرع جو ہے اسی کا ایک جزو ہے، یعنی یہ کہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، علیحدہ سے کوئی برانچ نہیں ہے، یا علیحدہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے، بلکہ جو تضرع جو شروع میں لفظ بولا ہے اسی کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرے۔ جس طرح کائنات خاموشی کے ساتھ دن اور رات آ رہے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، ایسے ہی تمہیں جو ہے نا شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ ایک سکون کے ساتھ، ایک تحمل کے ساتھ جو ہے نا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے جو ہے نا لاؤ لگاؤ، اس کے ساتھ اپنا جو ہے نا معاملہ کرو۔ انہ لا یحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یعنی یہ جو انہو کا لفظ آ گیا ہے، اگر ترجمہ دیکھیں تو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ اس کے سامنے یہی زیبا ہے کہ اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ یہ لفظ جو انا آیا ہے نا، اس کا ترجمہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یقینی طور پہ، بعض کا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ یقینی طور پہ کریں، اس کا ترجمہ ہمیں جس طرح یہ نیچے کیا ہے نا، اس لیے یہ ایک ریزن کو بتا رہا ہے، ایک مقصد کو بتا رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں انا کا۔ تو اس لیے سے پہلے ہمیں پھر پتہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، کہ وہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے، پیچھے بات ہے وہ ذرا ہے وہ ہوتی ہے امپلیسٹ، یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ حذف ہوئی ہوئی بات ہوتی ہے، وہ الفاظ کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اس کو کھول دیں کہ تمہارے لیے یہی زیبا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، گڑگڑاتے ہوئے مانگو اور چپکے سے مانگو، یہی تمہیں زیبا ہونا چاہیے، یہی زیبا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے؟ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، یعنی پیچھے جو آیت نمبر 53 تک تھا پورا رویہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو نارمل چیزیں کو اس کو دیکھے ہوئے پڑھیں گے تو اس آیت کو آپ ایک علیحدہ آیت سمجھ لیتے ہیں، یعنی جس طرح ایک ہوتا ہے نا بات کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھا اور آئسولیشن میں لے جا کے اس کو سمجھنا شروع کر دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ پیچھے مضمون آ رہا ہے اس کو ساتھ ریلیٹ کر کے وہ کریں۔ اصل میں یہ معتدین یعنی ان کا جو باغیانہ رویہ ہے، جو ان کی سرکشی کا رویہ ہے، جو ان کے اندر ابلیسیت پیدا ہو گئی ہے، جو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا ہے، یہ اپنی حدود کو توڑ رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں جو اللہ پہ افطرا کرتے ہیں، اور وہ جو رویہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے، اور اس کے لیے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جنہ لاؤ لگاؤ اور گڑگڑاتے ہوئے اس کی طرف جو ہے نا بڑھو، لب کو اور خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق قائم کرو۔ یہ ہے جس کو یہاں پہ بڑا نمایاں کر کے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اگلی جو ہے نا آیا پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہو؟ وہ جو آپ نے آیت بتائی تھی نا کہ الرش کی ہاں میٹافورکلی، وہ آیت کب تک ریفرنس دے دیں گے؟ کہاں پہ؟ یہ آپ نے بتائی تھی اچھا یہاں پہ ریفرنس کیا نمبر کیا مانگ رہے ہیں؟ جی سورہ اور آیت وہ تو یہی اس ورڈ سورہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں نا؟ میں ریفرنس دیا تھا ہاں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم کوئی بھی چیز اللہ کے بارے میں آئے گی اس کو مادی طور پہ نہیں لینا۔ اچھا وہ ہے لیس کمثلہ شیء، وہ کہاں پہ ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو سرچ کر کے نہیں سورہ بقرہ میں نہیں، ابھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے وہ اس کا آیت کیا نام ہے آیت الکرسی کا ریفرنس دیا تھا۔ ہاں وہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے آیت الکرسی کا ریفرنس دیا تھا کہ میٹافورکلی جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر جی ایسے ہی ایسے ہی جی یہ آئی ہے سورہ شورہ کی، سورہ شورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورہ آیت نمبر 11 ہے کہ سورہ کا نمبر کیا
سورہ کا نمبر ہے ایک میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، بتا دیتا ہوں۔ سورہ کا ہے 42 ہے جی جی جی، اور اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 255، جو آیت الکرسی کی ہے نا وہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ پوری کائنات پہ اس کی کرسی ہے، یعنی کرسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی کرسی ہے، یعنی فزیکل تو نہیں لے سکتے نا اس کو اس کو کرسی اللہ کا ایک کرسی کا مطلب رین نہیں ہے انگلش میں؟ یہ ایسے ہی ایسے ہی ہم درست کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ کرسی رین جب آپ کہتے ہیں تو اس میں چیئر اللہ کا نہیں، کوئی، ہم اس میں چیئر نہیں بول رہے ہم۔ ہاں ایگزیکٹلی آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے جی ہیں، یعنی وہ بیسیکلی جب رین کہتے ہیں تو وہ میٹافوریکلی کہتے ہیں نا، جی یعنی جی جی ایسے صحیح۔ ہی ایسے ہی اسی کی بہت ڈیمانڈ کرسی کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ کوئی اور سوال جی؟ جی شکر صاحب ایک سوال ہے، جی جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہم لوگ ایز اے مذکر جی جی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا کچھ جی اس ایسے طرح، جی جی اور جب خواتین بھی اگر کوئی نماز میں دعا مانگتی ہیں تو وہ اسی طرح ہوتی ہیں، اسی جیسے طرح مذکر کے سے، تو یہ کیا قرآن شریف کی عربی سے یہ ثابت ہے کہ ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو زبان و بیان کے محاورے ہوتے ہیں نا وہ لازمی طور پہ اس کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے۔ ہم یہ جس زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مذکر ہی کے جو ہے نا پروناؤنس استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جب ایکسپریس کرتے ہیں، یعنی جس طرح ابھی یعنی عرش کی بات کہی ہے تو ہم محدود نہیں کر دیتے اس کو کہ عرش واقعی وہی عرش ہے جس طرح بادشاہوں کا عرش ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا کہ یہ اس طرح کی جنس ہے جس طرح جو ہے نا انسان مرد اور عورت ہوتے ہیں، ہم اس میں بھی اس کو بند نہیں کرتے۔ یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا پہلو ہے۔ ہم اس کو جنس کے اس طرح کے معاملات میں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد کو ہم جو ہے نا مذکر کہتے ہیں اور عورت کو ہم مؤنث کہتے ہیں، یہی بات ہے نا، تو ہم اس طرح کے پیرامیٹرز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بند نہیں کرتے، جس طرح ابھی لیس کمثلہ شیء ہے، لیکن اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا تو ہے نا، تو جو محاورے زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم انہی کا سہارا لیتے ہیں، اور زبان جو ہے نا اس کو جس زبان میں قرآن مجید اترا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے پیش کرتی ہے، اور جب جس طریقے سے پیش کرتی ہے اب ہمارے لیے بھی ایک وہی جو ہے نا ایک کرائٹیریا ہے، اس طریقے سے پیش کریں۔ باقی جو آج کے دور کا معاملہ ہے ابھی مطلب یہ کہ اسپیشلی ویسٹ میں جو ہے نا کس طرح کی چل رہی ہے کہ اللہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ مؤنث کا جو ہے نا جملہ استعمال کیا جائے، یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مؤنث اور مذکر کی جو ہے نا پیرامیٹرز میں بند کر دیا، نہیں ایسا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ کوئی اور جی آن لائن دوست بھی کوئی جو ہے نا؟ تھینک یو شکر چلیں جی صاحب، جی یہ اگلے ہفتے کلاس ہوگی؟ جی ضرور ہوگی انشاءاللہ، کیوں خاص دے ہے اللہ ہفتہ وہ فادرز ڈے ہے۔ ہیں؟ نہیں نہیں وہ اس لیے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میرے خیال ہے وہ تو سپتمبر وہ تو سپٹمبر میں ہے، وہ اچھا سپٹمبر میں اچھا، آ رہے ہیں، ہاں نہیں آخر میں آ رہے ہیں۔ اگلے ہفتے نہیں ہے میں وہ سپٹمبر، ہاں نہیں اگر آپ کے ذہن میں وہ تھا تو وہ جب وہ آئیں گے وہ نہیں ہوگی ہیں؟ یہ الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیند ختم کر دیں ظفر صاحب، سویا نہ کریں لیکچر ظفر بھائی آپ ہماری کمیٹی میں ہیں ذرا ایڈلینڈ میں تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک بہت بہت شکریہ، ہے، اچھا اچھا جزاک اللہ چلیں خیر، چلیں جی انشاءاللہ ایک دفعہ حاضر ہوں گے جی، یہاں تھوڑی سی میٹنگ کرنی ہے ابھی ہم نے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی۔ جزاک اللہ۔